देखिए बहुत बड़ा ये फितना है कि इस प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल दौर में ना वो हम समझते हैं कि मैं अगर ये स्केड्यूल बनाऊँ, मैं अगर ये करूँ, ये काम करना शुरू कर दूँ तो मैं बड़ा बेहतरीन हो जाऊँगा। और हम समहाउ अज़कार की इम्पोर्टेंस को और अल्लाह की पनाह की इम्पोर्टेंस को सेकेंडरी और टर्शियरी इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। हालांकि आपकी बात से मुझे एहसास हुआ कि हमें प्राइमरी इनको रखना चाहिए जो अल्लाह के नबी की नसीहत हैं हम सब बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। और हम जो अल्लाह का जिक्र है इसको भी हमने एक सेकेंडरी टर्शियरी कि ये तो मेरा इतना हेल्पिंग करेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई पहला ख्याल जी मुसीबत के वक्त और मुश्किल के वक्त मुझे अगर अल्लाह का नहीं आता ना, जी तो इसका मतलब है मेरे अंदर प्रॉब्लम है। जो भी कोई मुश्किल आई, जो भी प्रॉब्लम आई, मुझे पहला ख्याल अल्लाह का नहीं आता, मुझे पहला ख्याल किसी और चीज़ का आता है, पैसे का आता है, किसी और चीज़ का। तो इसका मतलब है आपका अल्लाह पर एतमाद नहीं है। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों का तवक्कुल अल्लाह पर होता है। लिहाजा पहला ख्याल अल्लाह का ही आना चाहिए और अपने आप को ये आदत डालें कि वो जो फर्स्ट स्टेप पे ही आप अपने आप को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दें, चाहे आपके पास जितने मर्जी वसाइल हों। जब आप अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे, देखें ना, जो भी कुरान ने कहा कि जब अहले ईमान जो होते हैं उनको जब भी कोई मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो फ़ौरन अपने आप को अल्लाह के, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह के लिए हम हैं। तो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, फिर उनके ऊपर अल्लाह ताला रहमतें भेजता है। जैसे बिलकैम भी मिसाल देते हैं कि अगर तुम एक रास्ते से चल रहे हो और सामने एक कुत्ता तुम्हें तंग कर रहा है तो तुम कैसे गुजरोगे, कैसे चलोगे। तो बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स उनको मिसालें दी, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम उसके मालिक को पुकारोगे कि इसको साइड पे करें ताकि मैं गुजर जाऊँ। तो शैतान या कुत्ते की मिसाल है और मालिक रब्बुल आलमीन है। तो जब अगर हम अल्लाह की पनाह में आएंगे तो अल्लाह ताला देखिए, शैतान ने जहाँ कहीं चैलेंज किया है ना, जी पूरे कुरान में जहाँ कहीं भी अल्लाह ने चैलेंज का जिक्र किया कि शैतान ने कहा कि मैं इस बंदे को, तेरे बंदों को मैं सीधे रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। तो अल्लाह ताला ने हर चैलेंज के जवाब में यही कहा है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों के ऊपर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। तो फिर हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, पर उधर आ जाएं फिर। तो ये लाइनअप हर वक्त हो रहा होता है, हर वक्त ये लाइनअप हो रहा है। हम अल्लाह के बंदे हैं कि उधर है। फ़ौजें तो दो ही हैं, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान। और अगर हम अल्लाह की फ़ौज के सिपाही बनना चाहते हैं तो हर लम्हे लाइनअप हो रहा होता है कि हम उधर वाले हैं या उधर वाले हैं। तो अपने आप को अल्लाह वाले कर लें तो अल्लाह ताला बंदोबस्त कर लेगा आपको बचाने का इंशाअल्लाह। ये दौर फितरों का दौर है और इसमें वक्त से बरकत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और मैं देखता हूँ कि जो हम से ऊपर वाली जनरेशन है उनके वक्त में फिर ना कुछ बरकत है, स्पेशली उलमा के टाइम में। लेकिन जो हमारी जनरेशन है, टाइम कहाँ जाता है पता नहीं चलता, बिल्कुल ही मतलब वो वही हिसाब है कि हफ्ते दिन में बदल गए और दिन लम्हे में बदल गए। बरकत को अचीव करने की लाइफ में, ताकि वो माल भी ज़्यादा हो, सेहत भी बेहतरीन हो, औलाद भी, सब चीज़ों में कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी चीज़। देखें, आप ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लाह ताला की बंदगी में गुजारें तो आपकी तबीयत में ठहराव आ जाएगा। असल में ठहराव लाने की ज़रूरत है। ये जो भागा जा रहा है, एक तो फितना है, और ये भागना, ये जो वक्त की बेबरकती है, ये तो कुर्ब क़यामत की एक निशानी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि साल महीने की तरह गुजरेंगे, महीने हफ्ते की तरह और हफ्ता दिन की तरह। तो ये तो जा रहा है। तो वक्त के अंदर तेज़ी तो आई हुई है, लेकिन अब भी अगर आप इस्लामाबाद से बाहर निकलें और किसी गांव में चले जाएं तो आपको वक्त जो है ठहरा हुआ लगता है। गांव से आगे किसी आप ज़मीन के किसी डेरे पे चले जाएं तो आपको वक्त और ठहरा हुआ लगता है, और वक्त ऐसे लगता है कि जैसे ठहर गया है और दिन लंबा हो गया है, हालांकि दिन वही है। तो यूं अगर आप अपने औकात जो हैं उसमें से ज़्यादा वक्त अल्लाह की बंदगी के लिए निकालेंगे तो आपका वक्त जो है उसके अंदर ठहराव पैदा होगा और आपको उसके अंदर बरकत महसूस होगी। जब हम अपने मामलात के अंदर इस तरह से उलझे हुए होते हैं कि हम कहते हैं बस मैं 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के आया, तो 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के आया, फिर आके मैं अपने काम में लग गया, फिर मैं यूँ आया, या मैं कहता हूँ नमाज में बाद में पढ़ लूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अज़ान सुन के काम नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला जो तो काम छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसके काम में मदद करता है, और जो काम नहीं छोड़ता अल्लाह ताला उसके हाथ को कामों से भर देता है और पूरी ज़िंदगी वो काम करता है, उसके काम कभी मुकम्मल नहीं होते।
تو یہ بے برکتی کی وجہ ایک تو اوورال یہ جو قیامتی زمانہ ہے قرب قیامت کا اس میں ہے، ایک ہم خود وجہ ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کو پراپر اور ڈیو وقت دیں اور اس میں پھر ٹھہریں ذرا، دیکھیں نا نماز کے بعد آپ جتنی دیر بھی بیٹھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تک اس نے اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، یا اس کا وضو فاسد نہیں ہوا، یا اس نے کسی سے کلام نہیں کیا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم کتنے دیر بیٹھتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم بیٹھتے نہیں۔ ذرا بیٹھ کے دیکھیں، جب بیٹھتے ہیں تو آپ کی اسی وقت آپ کو اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ 5-10 منٹ بھی ہر نماز کے بعد بیٹھنا شروع کر دیں تو اس سے بہرحال کچھ نہ کچھ ہماری ٹھہراؤ بھی محسوس ہوتا ہے اور برکت بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو بالآخر جو اصل الاصول ہے وہ تو اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ہم اس کو جوڑ لیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہرحال بہتر ہوتے چلے جائیں گے، وگرنہ تو یہ قرب قیامت کی جو تیزی ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا خاندان بھی کافی علمی ہے اور ماشاء اللہ علماء آپ کے خاندان میں، پلس آپ کا تعلق بھی علماء سے رہا۔ آپ نے بھی ایسی پریکٹیکل ایگزامپل دیکھی کہ جس کی لائف میں بہت زیادہ برکت ہو اور اس کی ریزن؟ دیکھیں میں تو اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے آرام سے مزے سے سوئے ہوئے ہوتے تھے 10 بجے، ساری دنیا بھاگ کے جا رہی ہوتی ہے اپنے دفتروں کو ادھر ادھر، وہ آرام سے رات کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، فجر پڑھتے تھے، فجر پڑھ کے وہ درس دیتے تھے، درس دے کے وہ اشراق تک بیٹھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، پھر لوگوں کو وہاں پہ جو آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو اٹینڈ کرتے تھے، تو پھر 10 بجے کے قریب وہ آ کے سو جاتے تھے، اور کوئی گھنٹہ آدھا وہ سو لیتے تھے، اور پھر اٹھ کے پھر وہ ہم نے تو دیکھا ہے ان کی طبیعت، ان کی زندگی میں تو کوئی تیزی تھی ہی نہیں، بڑے آرام سے۔ اور یہ جو ہم اپنے آپ کو دائی سمجھتے ہیں اور بھاگتے پھرتے ہیں، وہاں درس دے لیا، وہاں بھاگ کے چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ ہم نے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ والد صاحب کسی ایک گاؤں جاتے تھے، جا کے رات سٹے کرتے تھے وہاں، اور وعدہ دیا ہوتا تھا کہ میں آؤں گا، اور وہاں پہ پہنچے ہیں، رات کو سٹے کیا ہے، فجر کے بعد درس دیا ہے، پھر اگلے دن آرام سے لوگوں کو مل ملا کے پھر اس سے اگلے گاؤں گئے ہیں، اور یہی ان کی روٹین تھی اور یہی ان کی زندگی کا ہم نے طریقہ دیکھا۔ اور کبھی ہم نے ان کو جلدی میں نہیں دیکھا، کبھی بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے بس یہاں درس دینا ہے پھر میں نے آگے جانا ہے، کچھ کبھی بھی نہیں۔ اور ظاہر ہے جب وہ شروع میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے، والد صاحب کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی اور بسوں وغیرہ پہ سفر کرتے تھے، پھر جب گاڑی آ بھی گئی ہے والد صاحب کے پاس، انہوں نے اپنی روٹین نہیں بدلی۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ میں نے اب درس مغرب کے بعد دے لیا تو میں نے واپس گھر پہنچنا ہے، چاہے 1 گھنٹے کا راستہ ہوتا تھا وہ وہیں قیام کرتے تھے اور آرام سے قیام کرتے اگلے دن جانا ہے، اور کبھی تیزی نہیں ہم نے دیکھی۔ تو جب آپ بندگی میں اپنا دل لگا لیں گے اور اس میں آپ کی طبیعت کے اندر خود بخود ٹھہراؤ آ جائے گا، تیزی کس بات کی؟ آپ یہ ذرا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے تو ایک دم تیزی ختم ہو جاتی ہے کہ سارے کام، ساری دنیا آپ نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، آپ کے کرنے سے سارے کام ہونے ہیں۔ تو نہ تو ہم جیسے قرآن نے کہا، نہ تو ہم قد میں پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ کسی کو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے وہی گزار کے جانا ہے، اس لیے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور اپنی اوقات میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دل لگائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا طبیعت کے اندر، اور برکت بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ وگرنہ جو اوورال بے برکتی ہے اور جو تیزی ہے وہ تو بہرحال اس سے تو ہم سب یعنی متاثر ہو ہی رہے ہیں۔ شیخ فائنل کوشچن آج کا وہ یہ کہ بہت زیادہ لوگ نظر بد کا شکار ہیں، اور تقریباً سوشل میڈیا کے ایڈونٹ کے بعد ہر چیز آن لائن جا رہی ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا اسکار، کوئی ایسی چیزیں، ٹپس؟ نظر بد، جادو یا جنات، جو بھی، اور جادو بھی پھر 2 طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، یا جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے یا ڈائریکٹ اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، حسد بھی بعض اوقات، تو اس طرح کے جتنے بھی اثرات ہوں ان کا علاج قرآن ہے، صرف قرآن۔ جب آپ قرآن سے علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ یہ اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اور قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، کچھ تو وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب معوذتین نازل ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے تھے، 7 قل اللہ پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ جو ہے پھیرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بیماری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو میں نے پڑھا، خود حضرت عائشہ صدیقہ نے پڑھا، لیکن پھونک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاری اور اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معوذتین یہ تینوں قل شریف جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی الگ شفا کے لیے اہمیت ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی ہے، الگ اس کی اہمیت ہے۔ لہٰذا یہ اپنے آپ کو رقیہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا چاہیے۔ تو میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ 6 چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل، ان 6 چیزوں کو دن میں 6 دفعہ دم کریں اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کی حفاظت میں رکھیں 5 نمازوں کے ساتھ، 6ٹی دفعہ سوتے وقت۔ اور اس میں جو 3 اوقات ہیں، فجر، مغرب اور سوتے وقت، ان میں 3 دفعہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں، پھونک ماریں، اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، آپ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو 3 اوقات میں 3 دفعہ پڑھیں، باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ۔ تو یہ کم از کم رقیہ ہے جو اپنے آپ کو کرنا چاہیے، اور شیطان سے انسان جو محفوظ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنا، یہ اس کے لیے کم از کم یہ۔ ویسے قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا قرآن جہاں سے بھی پڑھیں گے، جیسے بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن اس کی مدد کرے گا۔ رقیہ کے طور پر قرآن جیسے بھی پڑھیں گے وہ اس کی مدد کرے گا، لیکن ان آیات کی بہرحال الگ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی۔ آپ کا تعلق صوفی عائشہ محمد سے بھی رہا، آپ نے ان سے ملاقات کی اور کچھ ایسے لوگوں سے جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مستجاب دعوات ہے، کوئی ایسی ٹپ جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی ایسی نسخہ یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جس سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو صوفی عائشہ محمد صاحب کی جو دی ہوئی ٹپ ہے، وہ تو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر میرا کلپ بھی آیا ہوا ہے، تو وہ 5-7 چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پڑھ کے پھر یہ دعا ہے جو مسنون دعاؤں میں سے ہی ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہے، وہ دعا کریں، اللہم انک تری مکانی و تسمع کلامی، یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس دعا کا، تو تھوڑی لمبی دعا ہے، یہ دعا پڑھیں۔ اور اس سے پیچھے جو ہے وہ کچھ آیات ہیں قرآن حکیم کی، تو وہ پڑھ کے پھر یہ والی دعا پڑھ کے اس کے بعد آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ یہ صوفی عائشہ محمد صاحب کا نسخہ ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے، جتنے بھی بڑے بڑے مستجاب الدعوات لوگوں سے بات سنی ہے نا، ان سے یہی سنا ہے کہ آپ وہ آیات ضرور پڑھیں جو ربوبیت کی آیات ہیں، جن سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو ربوبیت کی آیات پڑھتے جاتے تھے تو ایک تعلق قائم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ پنجابی میں، اردو میں جیسے بھی دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو قرآن حکیم ہی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور قرآن حکیم ہی آپ کے مختلف جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے، اور قرآن حکیم ہی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کوئی ایسی کتاب چاہے جس میں ربوبیت کی آیات کٹھی ہوں، یا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی اس کا جمع کیا ہوا کوئی ایسا ہو چکا تاکہ ہم ڈال سکیں ڈسکرپشن میں؟ نہیں، کوئی ایسی میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، سب سے بڑی چیز آیت الکرسی ہے۔ اور یہ 3 آیات جو ہیں حدیث کے مطابق بھی ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ یہ جو آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بھی یہی ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ تو یہ جو تینوں آیات ہیں ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ مثلا آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات، بہت ساری چیزیں ہیں حدیث کی ساری باتیں، اس میں یہ ہے کہ 10 دفعہ اگر بس سبحان اللہ کر لیں، 10 دفعہ آپ الحمدللہ پڑھ لیں، اور 10 دفعہ آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، تو جو دعا مانگیں قبول ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو اب یہ کتنا مشکل ہے، آپ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ، تو کوئی چیز بھی پھر قرآن یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی دعا کے مانگنے کا طریقہ بھی ہے۔ کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کی باتیں، ربوبیت کی باتیں کی جائیں، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اپنا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ قائم کیا جائے، پھر اس کے بعد جو مرضی مانگیں۔
حلف وفاداری ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کا بنے تو صحیح پہلے، پھر اس کے بعد جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، مختلف طریقے حدیث میں آئے ہیں، لیکن ایک بات ہر دعا کے ساتھ ضروری ہے، اللہ کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ ہر دعا کے ساتھ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔